तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जो हमने कल कुरान पारा किया था पार्ट, उसके साथ जो अशबे काफ का मतलब अशबुल काफ का जो जिक्र आया था, तो उसी के ऊपर हम इंजीनियर साहब सब सुनने जा रहे हैं कि वो एक्चुअली में मतलब 7 पीपल एंड ए डॉग इनने के मतलब जो भी किस्सा था अभी प्रॉपर नहीं पता। तो ये हमें बताएंगे कि एक्चुअली में वो क्या की थी, मतलब कुरान पारा में जैसे अल्लाह उनकी बात कर रहे थे ना, तो अब प्रॉपरली पता चलेगा कि अब हम पता है क्या करते हैं, जो चैप्टर कुरान पारा में भी आ जाते हैं या जो मोहम्मद सीरी में इन्हीं कैरेक्टर के नाम होते हैं ना, तो हमसे रिलेटेड एक एक टॉपिक पे जो अलग से वीडियोस होती है ना जिसके बारे में प्रॉपरली बताया जाता है, तो वो कर लेते हैं। इससे हमारा क्लियर होता है चैप्टर। तो अब इनके बारे में हम कर रहे हैं। तो अब इनके बारे में हम कर रहे हैं वीडियो, तो अब देखते हैं क्या हमें सुनने को मिलता है। तो आप भी मतलब आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि क्या ही कहना है इस बारे में, आपको पता ही है, सब्सक्राइबर तो सबको पता होते हैं क्यों जरूरी होते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी अली भाई, आखिरी सवाल है कि कुरान हकीम में सूरतुल कहफ में जिन असहाबुल कहफ का जिक्र मिलता है, ये लोग किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे? क्या ये अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम थे या उनके सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान थे? प्लीज़ इनके वाक़े की तफसील भी बयान कर दें, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि जहाँ सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली और सैयदना अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का गधा और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की गाय और सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी, वहाँ असहाबुल कहफ का खुश नसीब कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। चूँकि कुत्ता एक नजस जानवर है, इसलिए उसे यहूदी आलम बलाम बिन बौरा के जिस्म शक्ल में दाखिल जन्नत किया जाएगा। प्लीज़ इन तमाम बातों की तस्दीक या तरदीक फरमा दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किड्डी उड्डी कहानी कढ़ी है उन्होंने, हर चीज़ का जवाब दिया कि जी वो चूँकि वो नजस जानवर है, तो बलाम बिन बौरा जो यहूदी आलिम था, तो उसकी खाल पहना के, हालांकि उसको भी अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल बयान की है माजरत के साथ, यहूदी आलिम था। और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते की मिसाल बयान की, और किस वजह से फरमाया, इल्म दिया था लेकिन पस्ती में गिर गया, दुनिया का लालची बन गया। अब उसकी हालत है कि उस पर कोई बोझ ला दे तब भी ज़ुबान हाँपे, ना ला दी जाए तब भी ज़ुबान हाँपे, लालची है ना। तो ये बिल्कुल झूठ है, और मैं बताऊँ ये इस तरह के झूठ जब ये बोलते हैं ना तो ये पकड़े जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, तो वो जब हमारी दावत के साथ अटैच हुए, प्रोग्राम अटेंड किए, 60+ उनकी एज थी, तो उनका दिमाग खुल गया। पहले वो इतने कट्टर देवबंदी थे कि उनकी दुकान के बिल्कुल साथ अहले हदीस की मस्जिद थी, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी उधर नमाज नहीं पढ़ी थी, और नमाजी पक्के। अजान होती थी, वहाँ से इतनी दूर मोटर बाइक चला के अपनी देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आते थे। तो उनकी औलाद भी कंक्लूड कर बैठी थी कि इनके लिए तो कोई हिदायत नहीं है, लेकिन हिदायत तो अल्लाह के पास है। बेशक। फिर उनको हमारा तारुफ हो गया, उसकी वजह से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सोचने की हिस्स उसमें उजागर कर देते हैं कि ये जो कुछ भी आपसे बयान करते हैं ये बताएं लिखा कहाँ हुआ है। पंफलेट पढ़ने शुरू किए। अब वो पंफलेट जब पढ़ते थे जाके उलमा से सवाल करते थे, आप तो ये बताते हो हदीस में तो ये लिखा हुआ है। तो पहले तो उलमा बर्दाश्त करते रहे कि पुराना बंदा है, मस्जिद का बानी है, इग्नोर करो, चंदा भी आ रहा है, इग्नोर करो। फिर जुम्मे वाले दिन एक दिन मौलाना साहब ने जो है वो जुम्मा पढ़ाया। जैसे मैं कहता हूँ वो कुरान और सुन्नत से मौलाना शरीफ को बाहर निकालें, मौलाना शरीफ साहब बीच में घुसे, उन्होंने कह दिया कि जी साहब काफ का कुत्ता जड़ा है ना वो भी जन्नत ही जाएगा, कुरान में लिखा हुआ है। अंदाजा करो, कुरान में नहीं लिखा हुआ, मौलाना शरीफ में लिखा हुआ है। माजरत के साथ, जब तक आप कुएं से कुत्ता नहीं निकालेंगे, आप जितने मर्जी डोल निकालें, कुएं का पानी पाक नहीं होगा। तो इस तरह के जो उलमाए सू हैं, उलमाए हक की तो हम इज़्ज़त करते हैं जी, उलमाए सू की बात कर रहा हूँ। इनको जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे मौलाना शरीफ को कुरान की तफसीर से, अहादीस की शुरुआत से, तो कुरान और हदीस पाक नहीं होगा जब तक इनको निकालेंगे नहीं। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि कहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है। उनका हवाला दें, उनका हवाला फिर आपको अगले जुम्मे में देंगे। जुम्मा पढ़ा रहा है, हवाला अगले जुम्मे, सूरतुल काफ कुरान में मौजूद है। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया जी इस तरीके से, इंजीनियर साहब को लिखा हुआ है। मैंने कहा जी असहाबे काफ का भी जिक्र है, कुत्ते का भी जिक्र है, लेकिन ये आगे कहाँ नहीं है। मैंने कहा आप सूरतुल काफ पढ़ के देख लें, पारा नंबर 15 से शुरू होकर 16 में ख़त्म होती है। पहली 26 आयात जो है असहाबुल काफ के वाक़े के ऊपर है।
اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جی کانفیڈنٹ ہے، میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود، انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا، وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر تھیں گے، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں، لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے، 70+ ان کی ایج ہے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے، یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے، آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، پتہ لگ گیا۔ تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں، اور بھی چیزیں ہیں نا سر، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، وہ تو نہیں پڑھیا، اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا، وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے، سر کوئی جنت میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا، اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد ان کو برابر کر دیا جائے گا۔ جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ساڑھے ابا جی دی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت۔ تو یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے۔ اصحاب الکہف جو ہے نا، یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں، پیغمبر بھی نہیں تھے، پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے، اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں ہے، وہ تورات میں ملتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر، وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلایا، عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے، اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال، جو قرآن میں سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چل جائے گا۔ اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے، 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے۔ یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے، 146 عیسوی کا، آج چل رہا ہے 2019 عیسوی 14 نومبر۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے، بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی، چند نوجوان، اذ اول فیتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ اتنی کامل دعا ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے۔ کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ تو نے غیر معمولی واقعہ کر دیا، پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں، تو نے ان کے ساتھ معجزہ کیا۔ آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے، ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں علماء ہیں۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں، اپنی تشہد کی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں، ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے علاوہ بھی
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعائیں بھی. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اپنے آپ کو نیند سے کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا، ہم تیری عبادت کیوں کریں، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے، یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی، ان کے کانوں پہ تھپکی دی، سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا، جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا، تھپکی والی تو نیند آ جاتی ہے. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کیے ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو، حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیوب لائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا، تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق، اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے. ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی، وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں. اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. دن یا دن کا کچھ حصہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا ہے.
شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے کوسچنز شروع ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے, بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ کریں گے, بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی, جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں, اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بال پھر انہوں نے کہا دعا کی, قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی, فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور, ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. وہ کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں, وہ اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے لیے, توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے, اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر, اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے, اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی, اس کے اندر گردہ ہو, دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات, لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو بڑا بہت بڑا معجزہ ہے, تم نے یہ گمان کیا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑے عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا, اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں نے. سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے, بنی فارسی میں تھی, اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے. سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سیریل ہے. پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے, اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ, جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی ہے. یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, آپ اصحاب کہف لکھیں, اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے, انگلش بھی, عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی. کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں. 1997 میں بنائی گئی تھی, آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے. آج بھی دیکھیں آپ جناب, آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں, جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے. تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں, جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا. آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی, اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا, اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے, ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں. ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا, وہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے. صحیح بات. اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی, اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی,
تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل جائے گی. تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے اسے، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا، فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے. تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علمبرداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ٹروتھ لور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. دنیا میں نہ بھی تھامے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے. تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے. تو ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ، ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو. اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں، اس میں تو کئی ایک مضامین ہیں. ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، قصہ خضر و موسیٰ ہے. اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے جو اصل چیز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں، مثالیں بھی بیان کی ہیں. تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بقیہ سوالات انشاءاللہ اگر کوئی بچ گیا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے آمین. اور معاف بھی کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. تو دوستو یہ تھی اشب الکاف کی مطلب جو ویڈیو تھی، مطلب ان کے بارے میں سٹوری تھی. تو آگے بڑھنے سے پہلے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کئیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ محمد سیریز کو آپ یہاں پر رک کر یوسف سیریز شروع کر لیں، اس کے اندر باقی سارے واقعات ہیں. تو میں ویسے کہنا بھی چاہتا تھا کہ ان کے تھرو نا آپ تھوڑا سا مطلب وہ جیسے سٹوری ہم نے 45 سے شروع کیا، ہمیں لگا 46 میں 47 48 تک پہنچ گئے، پر نا وہ ان کے بارے میں ذکر ہے. بٹ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو ان کا سننا بھی اچھا لگتا ہے، باقی اگر آپ رائے دے رہے ہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں. سننا اچھا لگتا ہے، بٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھ کے نا میموری میں نا بیٹھ جاتی ہوں چیزیں، بجائے جب ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی بندے کہہ رہے تھے کہ اپنے جو فیملی ہے ان میں سے کہ بھی آپ سیریز شروع کر لو. تو اگر آپ لوگ کہو گے تو آپ لوگ زیادہ زیادہ کمنٹ کرو گے تو ہم یہی مطلب یوسف سیریز کو ہی سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ اگر اس میں ساری آگے والی باتیں آنے والی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے جو جنگیں وغیرہ ہیں وہ تو ان سے کرنی ہے. اگر آپ کہو گے تو، نہیں تو جو جیسے بھی کہیں گے آپ کہو گے میں پول ڈال دوں گا کہ اس کے اندر بھی جو زیادہ ہوئی تو پھر میں اسی کو کنٹینیو رکھوں گا، نہیں تو میں اس کو یوسف سیریز پہ لے جاؤں گا. اور دیکھنے پر سب کو سمجھ زیادہ اچھے سے آئے گا اور باقی پیچھے کا بھی سمجھ آیا تھا اگر سونے بھی دیکھے کوئی بھی دیکھتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ویڈیو کی. تم آپ بتاؤ کہ آپ کیا کہنا چاہو گے کہ آپ نے جیسے سنا کہ جس طریقے سے مین کوشچن کا سٹارٹنگ میں تھا جو ان نے یہ اشب الکاف کی مطلب جو ویڈیو چھیڑی ہے نا، مطلب اس کے اندر کسی نے پوچھا ہوگا کہ اس پر جو کتا تھا جس نے ان کی حفاظت کری تھی کیا وہ بھی جنت میں جائے گا. تو بیسیکلی ان کا آنسر تھا کہ کوئی بھی جانور جنت میں نہیں جائے گا. اور پیچھے آپ کو یاد ہے قرآن پارہ میں اور کسی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، انہی کی ویڈیو میں دیکھا تھا جب انہوں نے ہمیں بتائی تھی یہ بات کہ جتنی بھی پرکرتی کی نیچر کی چیزیں جانور ہیں وہ نیچرلی سجدے میں ہیں، وہ پرماتما کے سجدے میں ہی ہیں. یہ میرے کو یاد ہے. تو میرا ایک کوشچن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو باقی جو جیو جنتو ہیں، پشی پکشی ہیں، جو بھی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیا مطلب وہ دوبارہ وہی دھرتی پہ رہ جائیں گے یا دوبارہ دھرتی شروع ہوئے گی یا کچھ بھی ہوگا اسی طریقے سے چلے گا؟ کیسے ہوگا جب وہ مرتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ یا جو بچ جائیں گے اس وقت وہ کہاں جائیں گے؟ جیسے کہ اس کتے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے کہ جنہوں نے حفاظت کری تھی تو وہ ابھی بھی وہ تو پران تو ان کے چلے ہی گئے ہیں، تو پھر وہ کیا مطلب دوبارہ زندہ؟ وہی بات ہے جو بھی ہے جیسے بھی آپ بتاؤ گے. تو یہ آپ ہمیں بتانا، کیونکہ
ٹھیک ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, باقی تو آپ بتاؤ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا. باقی تو آپ نے دیکھا جیسے کہ بھائی ویڈیو کے اندر کہ جیسے کہ ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا گیا تھا. ایک تو لونر کیلنڈر ہوتا ہے نا, ایک تو لونر اور ایک سولر مینس مطلب جو ادھر کا ہوتا ہے اور ایک ادھر کا ویسٹرن کا, ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ تو اسی کے کنڈیشن میں ہی ہے. تو مطلب 309 سال ویسے ان کو سلایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے سنا ہی تھا وہ واقعہ کہ کس طریقے سے ان کو مطلب پرماتما تھپکی بھی دے رہے تھے, سلا بھی رہے تھے, ہے نا, اور ان کے روشنی اور مطلب ان کے شریر کی کیئر وغیرہ بھی سب کچھ کر ہی رہے تھے. تو باقی مطلب جس طریقے سے ایک طرح سے معجزہ یا آپ جادو کو دنیا سنے گی تو اسے جادو ہی بولے گی, یہ چمتکار بولے گی. تو جو بھی تھا پرماتما کی طرف سے, پرماتما رکھنے والا ہے, کیا پتا کس طریقے سے کس کو رکھتا ہے. تو آپ پراپر آپ نے سنا تو آپ کیا کہنا چاہو ہم گے؟ بس اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ پرماتما چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. 309 سال اگر کسی کو کہہ دیں کہ کوئی انسان سویا رہا اس کے بعد وہ اٹھا, تو یہ اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کوئی انسان 9 گھنٹے بھی سو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو باقی انہوں نے قدرت کے جو اللہ کے جو چمتکار ہیں یا جو معجزے بتائے ہیں, تو یہ سچائی ہے کہ کس طرح سے مرغی کے ہم سوچ سکتے ہیں کنڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, کہ اتنا سا ننھا سا بیج ہے وہ کئی فٹ اونچا ایک درخت بنتا ہے. تو پرماتما مطلب کہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں آپ جتنا وستار سے سوچو اور وہ سمجھو کہ سب پاسبل ہے, سب پرماتما کے ہاتھ میں ہے اور سب پرماتما کر سکتا ہے. باقی ان کا ویڈیو دیکھ کے بہت, بلکہ مجھے لگا کہ جلدی ختم ہو گیا کہ ابھی کافی کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ میری اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں بے کہا پہ, اور سیریز بھی ہے. بہت زیادہ انٹرسٹ بھی بنا ہوا تھا اور سن کے اپنے آپ میں بہت اچھا لگا, اور پرماتما کے ساتھ بالکل دھیان ایکاگر ہو کے جڑتا بھی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہو گے جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح بات ہے. جب ایک بیج سے ایک پیڑ پورا اتنا بڑا پیڑ بن سکتا ہے, ایک چھوٹے سے انڈے سے اتنی بڑی مرغی بن سکتی ہے, یا ہم انسانوں کو ہی دیکھ لو, ہم خود اپنے آپ میں ایک چمتکار سے کم نہیں ہے. تو کسی بھی پرماتما کے لیے کچھ بھی کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. جب وہ اتنی بڑی سرشٹی کا نرمان کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس سرشٹی میں, کہ ہم اتنی کچھ جانتے بھی نہیں, جتنی ہماری نظر پہنچی ہے یا سائنٹسٹ کی جتنی ابھی تک نظر پہنچی ہے اتنا ہی ہم جان پائے. لیکن سرشٹی تو اس کے بالکل انفینٹی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو جب اتنا کچھ بن سکتا ہے تو یہ تو چیز بالکل چھوٹی سی ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں یا اس برہمانڈ میں کہ نہ ماننے والا ہو, کہ امپاسبل ہو. تو کچھ بھی نہیں امپاسبل ہے. پرماتما کے لیے کیا امپوسبل؟ بالکل پرماتما کے لیے کیا امپاسبل ہے. جو بالکل ایسی اتنی بڑی سرشٹی کا نرمان کر سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہی سب کچھ. آپ اس واقعہ تو آپ کو سمجھ آئی گیا تھا بیسیکلی. یس, تھوڑا اور میں کلیئر کروں تو یہ ایک رومن امپائر تھی. یہ تب کی بات بتا رہے ہیں ہمیں. رومن امپائر تھی, جیسے ایجپٹ میں ہی تھی نا وہ رومن امپائر. تو رومن امپائر تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں کا جو راجا تھا نا, وہ اپنے آپ کو بھگوان کہلواتا تھا. تو کیا ہوتا ہے, وقت کی بات ہے, بیچ بیچ میں سے جو کہانی چھڑ جاتی ہے. پرماتما نے ان کا ذکر سمجھانے کے لیے قرآن پارہ میں کیا تھا, جو ہم نے پچھلا چیپٹر کیا تھا نا 15 اس میں. تو پرماتما یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اسٹوری انہوں نے یہی بتائی تھی پوری ہسٹری اس کے بارے میں. تو رومن امپائر میں جو بندہ تھا نا, جو راجا تھا, وہ اپنے آپ کو سب کو کہتا تھا کہ میرے کو خدا بولو. اور ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو پرماتما کو واقعی کئی بار پرماتما کی پاور جان جاتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے پرماتما جس طریقے سے ہے نا اس میں ایمان لے آئے تھے اپنا, اس میں اس کا وشواس ہو گیا تھا. اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا تھا رومن امپائر کو, کہ بھائی تو خدا کیسے ہو سکتا, تو بندہ ہے جو بھی لگاؤ. تو وہاں سے ان کو پریشانی, جیسے لوگ کرتے ہیں اگر آپ الگ چال چلتے ہو تو وہاں سے انہوں نے پہاڑوں کی طرف چلے گئے. وہ غار کا ذکر کرے تھے نا, غار مینس گفا ہوتی ہے. تو وہ گفا میں جا کے بیٹھ گئے. تو اب پرماتما تو خیال رکھ ہی رہا تھا, کیونکہ اب یہ ہم نے خالی تھوڑا سا سنا ہے, بٹ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ابھی وہ بات بول رہے تھے نا, کہ اس کے اوپر انہوں نے سیریز بنائی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جن کی ہم نے ویڈیو سنی. اور ویسے ہی ایران نے کس کی بات کر رہے تھے, انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, تو سیریل بنایا تھا انہوں نے. تو ہم وہ بھی واچ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں گے تو اس کے اندر پراپرلی بتایا گیا کہ ان کو کتنی پرابلمس دی ہوں گی انہوں نے. تو پریشان ہو کے بندہ وہاں سے چلا جاتا نا, وہاں گفا میں چلے گئے وہ. تو وہاں پر جا کے پرماتما نے جیسے بندے کو تھوڑا سا آتا ہے, تو پرماتما نے ان کو خود سوئم کہتا ہے تھپکی دی تھی اور سلا دیا تھا. باقی ان کی کیئر کری تھی. پھر اس کے بعد وہ اٹھے تھے, تو ایسا ایسا ہوا تھا. کہ بھگوان ہے تو
मतलब हम मानेंगे तो सब कुछ है और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हाँ। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो बात सकता। ये होता है कि आपका विश्वास कितना दृढ़ है। अब उनका विश्वास हमें तो यूं सुनने में लग रहा है कि ये तो भाई वो वहां से चले गए, वहां जाके सो गए, परमात्मा ने कर दिया, इतना नहीं हुआ होगा। क्योंकि आप सोच विश्वास कर पे देखो सब कि कुछ एक होता है। सत्ता से भिड़ना, सत्ता से आज भी कोई बंदा किसी दो बंदों से लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन जिस राष्ट्र में जिस देश में हम रहते हैं उस सरकार से डायरेक्ट लड़ाई करना एक तरह का खौफ ही होता है, क्योंकि वो राज्य थे, वो तो गायब भी करवा दे रातों रात, कुछ भी नहीं पता चलता किसी को। और उस सत्ता के सामने इनकार करना, और जो अहंकार से मारे होते हैं ना कई बार, जिनको अहंकार होता है अपने आप में ही, और वो तो फिर ऐसी चीजों को सहन भी नहीं करते। तो उस वक्त इनके मन में है कि भाई ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो इनके बीच में हमें क्या रहना, हम निकल ही जाते हैं आगे। तो परमात्मा ने जब देखा कि इनका विश्वास भी दृढ़ था, तो परमात्मा ने स्वयं इनकी सहायता करी थी इस चीज के लिए। तो आपने बाकी सुना है कि परमात्मा क्या क्या कर सकता है। भाई लोग तो ऐसे कहेंगे तो जादू चमत्कार है, आपने भी तो। चमत्कार तो होता है, अगर हम मानेंगे तो सब कुछ होगा। भगवान को माना है तो चमत्कार भी होंगे। सही है। तो बाकी आपको समझ तो आएगी ना थोड़ी। तो बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बात करी थी कि अल्लाह ने थपकी दी, तो इसकी आयत आयत है इसकी, तो ये आयत इन्होंने अभी पढ़ी नहीं थी शायद। तो वो आयत कौन सी, क्या आप लोग उस आयत को मतलब यूज करते हो या आपको याद है? और भी इन्होंने आयत की बात करी थी। 10 आयत हैं अशबे कहाफ के ऊपर, मतलब जिससे भी दजाल के फितने से मतलब इंसान बच जाता है अगर वो वाली पढ़ते हैं। तो ये 10 की, बोला है ना कि अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये जुबानी याद हो जाएगी। हाँ तो आपको वो याद है अगर कौन सी है, तो आप जरूर रिटर्न में मतलब कमेंट्स में उसको लिखना, ताकि हम उसे कॉपी कर लें और हम देख उसका मतलब भी जरूर लिखना। क्योंकि हाँ जो, और ये आयत थी ये वाली थी, और एक यूनिस यूनिस जी की, मतलब जो हजरत यूनिस थे उनकी भी आयत है, उनकी दुआ की जो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोली भी थी कि इनकी भी एक दुआ की आयत है। तो वो आयत और उनकी मतलब प्रॉपरली क्या आप सबको बेसिकली याद होते हैं जितने भी मुसलमान हैं, या नहीं होते? मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इन्हें यार। तो क्या आप लोग अपने डेली यूज मतलब लाइफ के अंदर इन चीजों को करते हो, नहीं करते, ये भी आप जरूर बताना हमें। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ी अच्छी बात बोली थी, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं करी कि करी होगी, वैसे भूल गए होगी शायद। उन्होंने कहा था कि मोज़ेज़े तो बेसिकली लाइफ में होते हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे कि जैसे पेड़ बन जाता है, बीज, नदियों का पानी अपने आप गिर रहा है, झरने, फल फ्रूट अपने आप आ रहे हैं, अंडे में से वो निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को ये जादू या चमत्कार या इस तरह के मौजे इसलिए नहीं लगते क्योंकि बेसिक लाइफ में आपके सामने होने, क्योंकि आप बाय बर्थ इन चीजों को देखते हो, आपको लगता है कि सब हो रहा है, आपकी पृथ्वी संसार में तैर रही है, सूरज ये चक्कर लगा रहा है, जो आंखों के सामने क्लियर हो रहा है ना। हम उस चीज का मौजा मांगने की कोशिश करते हैं परमात्मा से, जो हमें लगता है कि हो ही नहीं सकता, या हमारे जीवन में कभी बीता ना हो। तो हम कहते हैं कि ऐसा होके दिखाए, बंदा उड़ के दिखाए, समुंदर अलग होके दिखाए, समझ रहे हो ना, कोई जानवर बोल के दिखाए, रूटीन लाइफ में अपने आप में जो हो रहा है, जो हम जो हाँ हर फूल की महक अलग है, अपने आप में ये कम चमत्कार है। जो हमारे सामने कभी नहीं हो वो काम हमारे सामने हो, तब हम कहते हैं कि वो चमत्कार, हम उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं। एक्चुअली होने वाली बहुत प्यारी बात बोली है इन्होंने, मतलब डीप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा थॉट मेरे मन में आया नहीं कभी भी कि जो बेसिक आप देख रहे हो वो भी तो जादू ही है, करके चमत्कारी तो हो रहे हैं, बट ये है कि आप उनके आदी हो चुके हो। कितनी मतलब प्यारी बात बोली थी कि हम आदी हैं, कॉमन सी बात है, हम आदी हैं इन चीजों के। इसलिए हमें नहीं लगता, इंसान जन्मता है, बड़ा होता है, उसकी स्किन चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, पता नहीं क्या क्या कैसे खाता है, वो खाने के बाद वो चीजें कैसे परमात्मा ने मशीन बना रखी है, कैसे किस तरीके से सब कुछ वो मतलब निचोड़ उसका निकलता है, उसके अंदर से वो तत्व निकल जाते हैं, सब कुछ होता है। तो सही बात है कि हम आदी हो चुके हैं, हम इसलिए वो बातों की कोशिश करते हैं कि जो ना हो सकता हो, इसलिए वो चीजें हो सकती हैं जो हमारी सोच से परे हैं। जैसे कि हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे गए कि वो 309 साल सोए रहे, तो ये कैसे हुआ? हाँ तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना फिर। भाई ये कैसे हुआ? आप एक फिंगर पैदा करके दिखा दो, असली लगा के दिखा दो, हाँ क्योंकि ये हमें मिली हुई है इसलिए। भाई वो तो हमें वो लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पैर सब सलामत, एक ये तो कोई चमत्कार नहीं लगता। एक तो आप ये भी बताना कि वो मोहम्मद साहब की सीरीज वाला जो मैंने पूछा, और एक ये बताना कि इसकी हम सीरीज कर लें, जो छोटी सी उन्होंने कहा सीरियल बना हुआ है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा सो देखने में कि किस तरीके से वो रहा। और जबकि ये कह रहे हैं कि आप देखो आपको मोटिवेशन मिलेगी, इतनी एक लाइन से मिली है, तो देखने पर सीरियल बनाया उन्होंने। तो क्या पता किस तरीके से भी उनका परमात्मा में इतना ध्यान और इतनी उनकी परमात्मा से लीव लगी हुई थी कि वो डरे नहीं, सब कुछ इस तरीके से हुए, तो देखने में अच्छा लगेगा। हमारे मन में भी विचार उठेंगे कि काश हमारे साथ भी परमात्मा से हम इस तरीके से कनेक्ट हो पाए, तो कि परमात्मा हमें भी थपकी दे कभी, कि हम सो पाए ऐसे चैन की नींद, है ना, होता है ना कि परमात्मा स्वयं चैन की नींद के लिए आपको थपकी दे। तो काफी अच्छी थी वीडियो, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा लोगों से।
سب سے شیئر کیجیے گا اس کو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا جو بھی آپ دیکھنے آتے ہیں. تو بس آج کے لیے ابھی اس کے لیے اتنا کافی ہے. تو ابھی نیکسٹ ویڈیو پہ آپ سے ملتے ہیں اور ایسی ٹاپکس پہ ملتے رہیں گے جو اچھے ہی ہیں سارے کے سارے, بٹ جو ہمیں سکھاتے ہیں. تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے.